आप बताऊं आपको क्यों हिंदुओं से नाउम्मीद नहीं होना चाहिए? ठीक है, हम बहैसियत मुसलमान जो हमारे साथ हो रहा है हमें गुस्सा आता है, हम रिएक्शन भी करते हैं, हम दुख का गुस्से का इजहार भी करते हैं, मगर आपको एक मजे की बात बताऊं, आज जितने इंडिया और मुसलमान, बांग्लादेश, नेपाल के मुसलमान मेरी बात सुन रहे हैं ना, आप लोगों का वजूद इस बात की दलील है कि हम इनसे ना उम्मीद नहीं हो सकते। आप लोगों का वजूद, समझ रहे हो मेरी बात की गहराई? समझ गए? नहीं समझा सर। लोग हैं तो फिर इन पे भी उम्मीद है, टेंशन ना लें। मेरे आका ने ताइफ के मैदान से लौटते हुए कहा था, ये नहीं, इनकी आने वाली नस्लें इस्लाम के सिपाही बनेंगे। और ताइफ के जो कबीला है वो बनु सकीफ का कबीला था, सकफी। तो मैं अक्सर कहा करता हूं कि मोहम्मद बिन कासिम जो है वो सकफी कबीले से था। लाख इख्तलाफ सही, काम कुछ अच्छे भी कर गया, ठीक है ना जी। तो हसन भाई आप बात रख लें, तो ना उम्मीद हमने नहीं होना, हमने काम जारी रखना है, ठीक है ना। जी, बस मैं ये कह रहा था कि मतलब मुझे 10 साल हो गए हैं, मतलब एक, और ऐसा भी नहीं है कि मतलब एक बुरा मुसलमान बन के मैं दिखा रहा हूँ। अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है, कहीं पैसों की बात आती है तो मैं पैसों से भी साथ देता हूँ उन साथियों का जो मेरे साथ रहे हैं, और कहीं अच्छी बुरी चीज़ होती है उसमें भी मैं दुख में काम आ जाता हूँ। मतलब कि कहा जाता है ना कि अखलाक दिखाकर किसी को इस्लाम समझाओ। अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है, बहुत बड़ा एहसान है। उस लाइन में मैं 80%, 100% तो नहीं कहता, लेकिन 80% मैं पाता हूँ उस चीज़ को अपने अंदर कि मैं उनके साथ कैसे रहता हूँ। लेकिन फिर भी ना, मतलब एक नाउम्मीदी ही है, सही बताऊं मैं। ये पर्सनल एक्सपीरियंस कह रहा हूँ, बाकी हो सकता है किसी और के साथ कुछ और होता हो, पर मैंने गहराई में लोगों को समझा है ना, ये बस वो ये कि मतलब ये नाकाबिले वो हैं। बस मैं मैं जबान से शायद अदा भी मैं नहीं, मैं मतलब मैं एक मेरी मैं आवाज़ समझ से गया, आपको लग रहा होगा मेरा दिल कितना फटा बिल्कुल लग हुआ रहा है। है, मैं मुझे बिल्कुल लग रहा है, मैं यही बात करने लगा था हसन भाई। अगर आपको सनातनी दोस्त सुन रहे हैं जो अच्छे लोग हैं, वो तो आपके दर्द को समझ रहे हैं। और जिन सनातनियों को कीड़े ने काटा हुआ है, ठीक है ना, आजकल कुछ कीड़े काट रहे हैं, जिनको कुछ कीड़े ने काटा हुआ है इस्लामोफोबिया के, उनको मैं कहता हूं ये देखो तुम्हारे सामने, ये देखो, तुम लोग इंसान को पुश करके उस जगह पर लेकर जाते हो कि वो बन जाता है, फिर उसके बाद तुम हमें गिला करते हो। ये करना बंद कर दो। मुझे अक्सर दुख होता है, मैं जब इंडिया के मुसलमानों को देखता हूं, फख्र भी होता है जिस तरह वो लड़ रहे हैं अपने हक के लिए, अपने नजरिए की खातिर। और लड़ने से मुराद यहाँ हाथापाई नहीं है, लड़ने से मुराद ये है कि जिस सब्र और इस्तकामत और एक जबल इस्तक़लाल बने हुए हैं, यानी एक अज़्म मुसम्मम के साथ खड़े हैं, जब मैं उनको देखता हूं तो फख्र तो होता है, वहीं दुख भी होता है, क्योंकि अपने ही भाई हैं। दुख इस चीज का होता है कि जिस कदर इन लोगों को यकीन दिलाने की कोशिश करते हैं, ये माने नहीं मानते। पता नहीं किस हद की कुर्बानी ये मांगना चाहते हैं हमसे, पता नहीं किस तरह इनको यकीन आएगा। और फिर चंद लोग हैं जो चिंगारी जो है वो जला देते हैं, उनमें आर्या समाजी भी हैं, आरएसएस के पिल्ले भी हैं, और ये अच्छे मुस्लिम गंदे अंडे भी हैं, ये भी अपना किरदार अदा करते हैं। तो हिंदू जो है बड़ी तादाद में बड़ा सीधा भी है, मगर वो सीधा बेवकूफ बड़ी जल्दी बन जाता है। मसला ये मसला पड़ गया है। तो हसन भाई आप परेशान ना हो, कुरान में अल्लाह ने कहा ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद कभी भी नहीं होना। और अपने सब्र के साथ आपने चलना है और इस्तकामत के साथ चलना है, और आपने अपने काम को नहीं छोड़ना। जो आप काम कर रहे हैं ना, किसी के साथ नेकी करते हैं। जी। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक बंदे का खर्चा उठाया हुआ था, ठीक है, उसको फाइनेंशियली हेल्प करते थे। इको आती है मुझे आपकी तरफ से, थैंक यू, माइक म्यूट कर लिया आपने। हजरत अबू बकर सिद्दीक, ये बात मुसलमान बड़ी गौर से सुने, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने एक शख्स का खर्चा उठाया हुआ था, फाइनेंशियली उसको सपोर्ट करते थे, काम काज नहीं कर सकता था, तो उसका खर्चा उठाया हुआ था। वाकया इफक जो हुआ है, जिसमें हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पर इल्जामात लगे, मुनाफिकीन की तरफ से आरोप लगे, उन इब्तदाई लोगों में जो मुनाफिकीन के इस प्रोपेगेंडा का शिकार हो गए थे, वो शख्स भी था कि जो हजरत अबू बकर सिद्दीक के बहुत करीब था और वो उनका खर्चा उठाते थे।
اب اس کی بات زیادہ ہرٹ کرتی تھی، زیادہ نقصان دیتی تھی، کیونکہ لوگ یہ کہتے تھے یہ تو بڑا قریبی ہے، اور وہ جھوٹ میں شامل ہو گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اس کا خرچہ بند کر دیا فائنینشلی۔ انہوں نے کہا میں تجھے پال رہا ہوں، میں تجھے خرچہ دیتا ہوں، میں تیرے گھر کا بندوبست، تیری روٹی ٹکر کا بندوبست کرتا ہوں، تیرا حقہ پانی چلاتا ہوں، تو میرے ہی گھر والوں کے اوپر الزام لگانا شروع ہو گیا، جا آج کے بعد تجھے ایک پھوٹی کوڑی نہیں ملے گی۔ اللہ کے رسول کو علم ہوا علیہ الصلاۃ والسلام، آپ جلال میں آئے اور آپ نے ابوبکر صدیق کو کہا کیا اللہ نے جس کے لیے تجھے وسیلہ بنایا ہوا ہے تو اس سے اپنا ہاتھ روکتا ہے؟ اس نے جو کیا اللہ اس کا معاملہ کرے گا، تو اپنی نیکی جاری رکھ۔ آپ اندازہ 1 منٹ کے لیے امیجن کریں، آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک شخص آپ کی بیٹی کے اوپر گندا الزام لگائے ہیں، ایک شخص ایک بندے کی بیوی کے اوپر غلط الزام لگائے، اور وہی شخص جس کی بیوی کے اوپر الزام لگا ہے اور وہی شخص جس کی بیٹی کے اوپر الزام لگا ہے، وہ شخص آ کر کہے کہ تو اس کا خرچہ بند نہ کر، اس کو فائنینشلی سپورٹ کرتا رہے، اس نے جو کام کیا وہ اللہ کے حوالے۔ تو یہ میرے آقا تھے، میں ہندوؤں کے لیے اس طریقے سے بیان کر رہا ہوں کہ وہ شخص جس کی بیوی پر الزام لگا تھا اور وہ شخص جس کی بیٹی پر الزام لگا تھا، اور دونوں نے مل کر اس کو سپورٹ کیا، جس بندے نے الزام لگا، جو الزام کا شکار ہو چکا ہوا تھا، ایک طرف میرے آقا تھے علیہ الصلاۃ والسلام اور ایک طرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ مجھے بتاؤ، اگر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایجاد ہوتا یا اس شخص نے اپنے گھر میں بیٹھ کر بنایا ہوتا، نعوذ باللہ جو تم الزام لگاتے ہو، کوئی غیرت مند بندہ اپنی بیوی پر الزام لگانے والے اور کوئی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کی بیٹی پر الزام لگا ہے، کوئی بھی نارمل بندہ ایسے بندے کی سپورٹ فائنینشلی کر سکتا ہے؟ نہیں۔ اس سے پتا چلتا ہے کہ اللہ کے رسول ایک ایکسٹرا آرڈنری کردار تھا، ایک ایسا کریکٹر تھا کہ جو دی بیسٹ ہیومنلی پاسبل چیز ہو سکتی ہے اخلاق کی۔ انک لعلی خلق عظیم، قرآن میں اللہ نے جو ہے نا اس کا پورا جو ہے نا وہ وثوق کے ساتھ بات کی، انک لعلی خلق عظیم۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے اعلیٰ معیار کے اوپر تھے۔ ہے کوئی ایسی مثال تو لے آؤ۔ ہم نے تو پڑھا ہے کہ بیٹے نے باپ کو اپنی بیوی سے ملنے نہیں دیا تو گردن اڑا دی اور ہاتھی کی فٹ کر دی، ہم نے تو یہ پڑھا ہے۔ ہم نے تو یہ پڑھا ہے کہ بیوی کو شخص اٹھا کر لے گیا، واپس آئی تو اگنی پریکشا لے کر پھر چھوڑ دیا، ہم نے تو یہ پڑھا ہے۔ ہم نے تو یہ پڑھا ہے کہ لڈو کے میچ میں ہار جائیں تو بیوی کو دھتکار دیا، ہم نے تو یہ پڑھا ہے۔ ایک طرف ہم یہ پڑھتے ہیں اور ایک طرف آقا دو جہاں کی سیرت پڑھتے ہیں، تو پھر جب ہم قربان جاتے ہیں اور لہک مہک دہک اور جو ہے نا وہ ٹہک جاتے ہیں، تو اس وقت سناتنی بڑے تعجب سے ہم سے پوچھتے ہیں کہ نہ جانے محمد رسول اللہ سے اس قدر محبت کیوں کرتے ہیں یہ دیوانے اور پروانے۔ کبھی سیرت پڑھی ہوتی تو پتا ہوتا جس شخص کی محبت میں گرفتار ہیں، کبھی اس کا دیدار تو کیا ہوتا، کبھی اس کی سیرت کی طرف ہلکی سی نگاہ تو ڈالی ہوتی، کبھی اس کے جنم چرتر کو ڈائریکٹ پڑھا تو ہوتا۔ اوروں سے کہا تم نے، اوروں سے سنا تم نے، کچھ ان سے کہا ہوتا، کچھ انہی سے سنا ہوتا۔ ایچ مسلم کو سنتے ہیں، 5 روپے کو سنتے ہیں، ناپنسکوں کو سنتے ہیں، اور پھر اسلام پر فیصلے کرتے ہیں۔ واہ بھائی واہ، تمہارے فیصلے پر میں قربان نہ جاؤں، تمہاری اس دیدہ دلیری پر میں حیران نہ ہو جاؤں، اور تمہاری اس حیوانیت پر میں بس کیا بتاؤں۔ پھر حسن بھائی آپ بات کر لیں، آگے بڑھتے ہیں۔ جی بس جیسے 2 باتیں میں نے اپنے من کی آپ سے کہی اور آپ نے اسی کو پورا مطلب بہت اچھے سے اس کو ایکسپلین کر دیا، صحیح بتاؤں تو۔ کیونکہ پہلی بات تو میں نے یہ کی تھی، میرا دل بہت زیادہ پھٹ گیا ہے، تو اسی کے لیے دیکھو آپ نے اتنا اچھے سے کہ ہمارے یہاں جب رمضان پورے ہوئے تھے تو اس میں رو رو کے دعا کری تھی کہ بھائی یا اللہ یہ بھی آپ کے بندے ہیں، یا اللہ ان کو بھی ہدایت دے دے، مطلب ایک ہم ہیں۔ اور میں کیونکہ ساتھ رہتا ہوں تو مجھے قریب سے جاننے کا، بات کرنے کا، اچھی بری چیزوں کا ایکسپیرینس ہوا ہے۔
میں سوچتا ہوں یار ہم لوگ انہی کے لیے دعا کر رہے ہیں، اور آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ نے واقعہ بیان کیا، تو اسی وجہ سے ہم لوگ کرتے ہیں کہ ہماری ہوں، ٹیچنگ وہاں سے ہوئی ہوئی ہے۔ اور ایک بات جو آپ کی بہت صحیح لگی کہ یہ لوگ بھولے ہیں، اور یہ حقیقت بات ہے، بھولے ہیں۔ اور دیکھو ان کے گرنتھوں کے اندر اتنے سارے جو کمیونٹی ہیں نیچے والے، ان کو اچھوت بنایا گیا ہے، پھر بھی یہ ان چیزوں کو ایسے پوچھتے ہیں، کانوڑ ڈھوتے ہیں، سب چیز کرتے ہیں، اپنا دھرم پڑھنے کو تیار نہیں ہے، اور اسلام پر پتہ نہیں کیا بکواس کرتے ہیں۔ ایسے ہی ہے۔ جزاک اللہ حسن بھائی، آپ آگے جی جی بڑھیں۔ بہت بہت شکریہ۔ بہت میں شکریہ حسن بھائی۔ میں یوٹیوب پہ جا جی رہا ہوں۔ جی جی، تھینک یو۔ ضرور ضرور، بہت شکریہ۔ وعلیکم السلام۔ حسن بھائی ہمارے ساتھ تھے، ایک بھائی نے شعر کی درستگی کروا دی ہے تو اس کو ضرور پروگرام کا حصہ بناتے ہیں۔ محمد ابان بھائی نے ہے آیا یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ تو نہیں ہے نا امید اقبال کشت اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو یہ مٹی تو بڑی زرخیز ہے ساکی۔ اقبال نے یہ بھی کہا تھا، نا امیدی تو مسلمان کے پاس بھی نہیں پھڑکتی، نا امیدی کو کفران نعمت کہا گیا ہے۔ مسلمان نا امید نہیں ہو سکتا، ہاں جس میں ایمان نہ رہا ہو وہ نا امید ہو جائے اور پیدائشی یا نام کے طور پر مسلمان ہو تو وہ اس کا اپنا مسئلہ ہے۔ اگر کسی نے اپنے ایمان کو چیک کرنا ہے تو مشکل میں پڑھ کر دیکھ لے، اس کو پتہ چل جائے گا اس کے اندر کتنا ایمان باقی ہے۔ کمال یہ ہے کہ لوگ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں اور مشکل سے بھاگتے ہیں۔ واہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اللہ نے کہا تھا افحسبتم، کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ تم ایمان لے آؤ گے اور اس کے بعد آزمائے نہیں جاؤ گے اور چپ کر کے جنت میں کھسک جاؤ گے؟ کمال کرتے ہو ہیں۔ اصل کہانی تو ایمان لانے کے بعد شروع ہوتی ہے۔ تو میں اکثر کہا کرتا ہوں، بھرے پیٹ کے ساتھ ڈکار سارے مارتے ہیں، خالی پیٹ کے ساتھ الحمدللہ کم لوگ کہتے ہیں۔ ہم تو ان لوگوں کی تلاش میں ہیں، ہم تو ان لوگوں کی تلاش میں ہیں۔ اقبال نے کہا نا کہ یہ ان لوگوں کے بارے میں کہ وہ کہتے ہیں یہ فاقہ کش ایسے مومن کی نقشہ کھینچا ہے جو نا امید نہیں ہو کر امید کے ساتھ اللہ کے رستے میں کھڑا رہتا ہے۔ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، آئے ہائے، یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو۔ یہ جو روح جو اس کے اندر پھڑپھڑاتی ہے اور جان ڈالے ہوئے ہے کہ کھانے کو کچھ نہ ہو تو الحمدللہ، زمین و آسمان اس پر ٹوٹ پڑے تو سبحان اللہ، دنیا اس کے خلاف ہو جائے تو یکتا کھڑا ہو کر نعرہ تکبیر بلند کرتا ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ مٹی کا کیا ذرہ ہے جو جھکنے کا نام نہیں لیتا؟ یہ بھی تو شریر ہے، یہ بھی تو گوشت پوست ہے، اس کے بھی تو رشتہ دار ہیں، اس کو بھی تو بیماری اور دکھ لگتا ہے۔ کمال ہے۔ تو یہ جو چنگاری ہے نا امید کی اور ایمان کی، اس کو کبھی بجھنے نہ دینا میرا بھائی، یہ آپ کو لڑتے رکھے گی زندگی کی مشکلوں سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان۔ آگے بڑھتے ہیں جی، فراز بھائی ہمارے ساتھ ہیں، باتیں تو چلتی رہیں گی۔ فراز بھائی السلام آپ کے، علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 3 منٹ آپ کے شروع ہو گئے باس۔ جی بھائی شکریہ۔ عامر بھائی آپ کی ہر بات دل کو چبھتی ہے بھائی، ماشاء اللہ آپ کی زبان میں اور پھر آپ کی آواز میں یہ لہجہ ہے جو آپ نے کہی تھی نا، جو پیٹ بھر کے ڈکار مارتا ہے وہ اس کی تلاش نہیں، جو پیٹ خالی ہو کر بھی الحمدللہ بولتا ہے اس کی تلاش ہے۔ ماشاء اللہ عامر بھائی آپ نے ایک مطلب ایسی جگہ دی۔ الحمدللہ۔ آپ سے بس ایک سوال ہے عامر بھائی۔ جی بھائی۔ قرآن میں آتی ہے کہ ہر مخلوق، ہر چیز اللہ کی بنائی ہوئی ہے، تو جو بھی سناتنی لوگ ہیں یا پھر کوئی ہے، اس میں ہم ان لوگوں کو اہل کتاب مانیں گے یا پھر نہیں مانیں گے؟ کیونکہ ہر جگہ اپنی مطلب ہم کو پتہ نہیں ہے، جہاں جہاں رسول آئے تھے یا پھر نہیں آئے تھے ہم کو پتہ نہیں، جو بھی قرآن میں ہے اتنے لوگوں کی ہی ہم کو مطلب رسولوں کی ہم کو پتہ ہے، باقی لوگوں کو پتہ نہیں ہے۔ لیکن ان کو اہل کتاب میں لیں گے تو پھر
ان کا بھی وہ نکاح قبول ہوگا کیا؟ یہ میرے کو تھوڑا سا ڈاؤٹ تھا. قرآن نے نان مسلمز کے لیے 3 ٹرمز استعمال کی ہیں. ایک کافر ہے، ایک مشرک ہے، اور ایک اچھا ہے تو اوور آل جیسے ٹرم ہے، امبریلا ٹرم ہے کافر، اس کے انڈر 2 لوگ آتے ہیں، ایک ہے مشرکین اور ایک ہے اہل کتاب. قرآن نے جن کو اہل کتاب کہا ہے ہم انہی کو اہل کتاب مانتے ہیں. ہاں، بعض سیاسی مسائل کی وجہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں فارس کے لوگوں کو اہل کتاب کے حکم کے انڈر رکھا تھا. مثال کے طور پر جو سورہ توبہ میں جزیے کی آیات آئی ہیں اس میں اسپیسیفکلی کہا گیا ہے کہ اہل کتاب سے لو، ٹھیک ہے، اہل کتاب سے جزیہ لینا. جب پرشیا کے بارڈر پر پہنچے ہم لوگ اور شام کے بارڈر کے اوپر لڑائی شروع ہوئی اور فارس کے لوگوں سے سابقہ پڑا، ان کے ساتھ جنگیں ہوئیں، تو ان کے ارد گرد جو لوگ تھے جنہوں نے سرنڈر کیا، اب ان سے جزیہ لینا ہے کہ نہیں لینا، یہ مسئلہ سامنے آیا. تو یہاں پر 2 موقف آئے صحابہ کرام میں. ایک نے یہ کہا کہ قرآن کے مطابق اہل کتاب کے علاوہ کسی سے جزیہ نہیں لینا چاہیے، ٹھیک ہے، کسی سے جزیہ نہیں لینا، کیونکہ اسپیسیفک ٹرم آئی ہے. انہوں نے الفاظ کو یا دلیل خاص کو سامنے رکھا. اور کچھ صحابہ نے کہا کہ نہیں، وہاں پر اہل کتاب اس وقت کے لیے خاص ہیں کیونکہ ان کو مخاطب کیا گیا تھا، ان کے ساتھ سابقہ تھا، وگرنہ یہ حکم عام ہے. یعنی کسی بھی دشمن کے ساتھ اگر آپ کی جنگ ہو رہی ہے تو جنگ کے نتیجے میں اگر وہ سرنڈر کرتے ہیں تو آپ ان سے جزیہ لے سکتے ہو، جس میں فارس کے لوگ یا کوئی بھی نان مسلم شامل ہوگا. اس کو کہتے ہیں دلیل عام، یعنی عام دلیل، استدلال عام کیا انہوں نے. اور کچھ صحابہ نے خاص کیا. حضرت عمر فاروق نے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے جو اجتہاد کیا، اور یہ یاد رکھیں کہ حضرت عمر فاروق کی بات بحیثیت خلیفہ اور پھر خلیفہ راشد کے، ان کا اجتہاد حجت ٹھہرتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سنن ترمذی کے اندر روایت ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری سنت کو پکڑنا ہے اور خلفاء راشدین المہدیین کی سنت کو پکڑنا ہے. اب خلفاء راشدین کی سنت سے مراد کیا ہے؟ ٹھیک ہے، خلفاء راشدین کی سنت سے مراد ہے کہ جو لوگ انہوں نے قرآن اور سنہ میں جو معاملات سامنے نہیں آئے ان سے اجتہاد کیا. اب وہ دلیل کیسے ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے جی کیا اللہ کے رسول نے یہ کہا تھا کہ وہ اجتہاد کریں گے تو ان کو ماننا ہے؟ بالکل. سنن یہ میں نے سنن ترمذی کی دے دی صحیح روایت. ایک روایت ہے گو کہ اس کے اوپر تدلیس کا حکم لگتا ہے، مگر چونکہ یہ روایت کلیئر کرتی ہے، اس کو تصدیق کرتی ہے، تو اس کو تقویت مل جاتی ہے. وہ روایت ہے سنن ابی داؤد کے اندر. اس میں معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا گورنر اور استاد بنا کر بھیجا گیا تھا. تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا کہ اے معاذ تم سفر فیصلہ کیسے کرو گے؟ تو حضرت معاذ نے فرمایا تھا کہ میں قرآن سے فیصلہ کروں گا. انہوں نے فرمایا کہ اگر قرآن سے نہ ملا تو کیسے کرو گے؟ انہوں نے فرمایا اللہ کے رسول پھر آپ کا جو طریقہ ہے اس کو فالو کروں گا. اور اللہ کے رسول نے پوچھا اگر قرآن کے جو فرمان تمہارے سامنے ہوں یا میری سنت جو تمہارے سامنے ہو اس سے بھی وہ چیز نہ پاؤ تو فیصلہ کیسے کرو گے؟ انہوں نے فرمایا پھر میں اجتہاد کروں گا، انفر کروں گا چیزوں کو. اجتہاد کہتے ہیں قرآن اور سنہ میں جو اشارے ملتے ہیں، جو اصول ملتے ہیں، ان اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے حالات حاضرہ کی چیزوں کو ان کے مطابق ان پر قیاس کرنا، اینالائز کرنا، اور جو چیز نکل کر سامنے آئے تو قریب قریب جو قرآن اور سنہ کے اشارے ملتے ہیں ان چیزوں کو وہ آپ فالو کر لیں. اس کو کہہ لیتے ہیں اجتہاد. اب اجتہاد میں ہو سکتی تھی غلطی، کیونکہ رسول اللہ کا تو وہ طریقہ کار نہیں تھا کہ ان سے کوئی غلطی ہو اس معاملے کے اندر، شرعی معاملے کے اندر. تو اللہ کے رسول نے پھر اس کا حکم دیا کہ اجتہاد میں اگر کوئی بندہ خطا کرتا ہے تو اس کو اجتہاد نیکی کا اجر تو ملے گا، اور اگر کوئی بندہ اجتہاد کرتا ہے اور اس کا اجتہاد ٹھیک ہوتا ہے تو اس کو 2 اجر ملیں گے. ایک تو اس نے کوشش کی اور جو کوشش کر کے نتیجے پر نکلا وہ بھی صحیح پہنچا. تو ایسی صورت میں اجتہاد کرنے کی اجازت آپ کو مل جاتی ہے. اچھا، اب آ جاتے ہیں حضرت عمر فاروق کے اجتہاد پر. تو حضرت عمر فاروق نے اجتہاد کیا، تو جب انہوں نے اجتہاد کر لیا تو وہ 2 صورتوں سے خالی نہیں. یا حضرت عمر فاروق غلطی پر تھے تب بھی ان کو ثواب ملا، اور اگر غلطی پر نہیں تھے، ٹھیک تھے، تب بھی ان کو دوہرا اجر ملا. باہر صورت خلیفہ کے اجتہاد کو ہم اون کریں گے،
کیونکہ وہ قرآن اور سنہ کے خلاف نہیں ہے، بلکہ اس کی تشریح، توضیح اور تعبیر کرتا ہے، اس کی تصحیح اور تصدیق کرتا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق نے جب کہا کہ آپ نان اسلامک لوگوں سے ہم جزیہ لیں گے، تو فارس کے لوگوں سے اس کے بعد جزیہ لیا گیا۔ اسی لیے جو بعد کی فقہا کی کتابیں ہیں اس میں حضرت عمر فاروق کے قول کو ترجیح دی جاتی ہے، اختلاف کے باوجود ترجیح اسی بنیاد پر دی جاتی ہے۔ خیر، اب آ جاتے ہیں واپس ہم، آپ نے جو بات کی اہل کتاب کی، یہ میں نے ساری بات اس لیے سمجھائی کہ اہل کتاب میں کون آئے گا۔ اہل کتاب قرآن نے جن کو کہا ہے وہی لوگ ہوں گے، اول میں وہی لوگ ہیں، یہود اور نصارہ، اور انہی لوگوں کو اسپیسیفک کر کے جو احکامات دیے گئے ہیں وہ ہوں گے۔ اب فرق کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ فرق یہ ہوتا ہے کہ قرآن نے جو اس کے اپوزٹ ٹرم یا پیرالل ٹرم دوسرے لوگوں کے لیے استعمال کی ہے وہ کی ہے شرک، مشرکین۔ اور مشرکین اس وقت جن لوگوں کے اوپر فٹ بیٹھتی ہے وہ ہنود ہیں، اہل ہنود، ہندوستان کے، انڈیا کے لوگ جو مشرک ہیں، مورتی پوجا کرنے والے۔ وہ لوگ کون ہیں؟ جن کو ہم عام طور پر سناتنی کہتے ہیں، یہ مشرک کی کیٹیگری میں ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت 5 چیپٹر 5 اور ورس 5 کے اندر اہل کتاب کا ذبیحہ اور ان سے نکاح کرنے کی آپ کو اجازت ملتی ہے۔ اب یہ اگر صرف ہوتا نا تو ہمیں کوئی مسئلہ نہ ہوتا کہ ہم اس اصول کو اوپن کرتے کہ ہم ان کو اہل کتاب میں شامل کر کے یہ معاملہ کر لیں۔ وہیں قرآن میں دوسری جگہ پر سورہ احزاب کے اندر مشرک سے شادی کرنے کی ممانت بھی آ گئی۔ فرق سمجھ آیا؟ ایک ہے اہل کتاب سے شادی کرنے کی اجازت، جس بنیاد پر آپ کہہ رہے ہیں کہ کیا ان مشرکین کو ہم اہل کتاب کی کیٹیگری میں ڈال سکتے ہیں، تو مسئلہ دوسرا پیش آ گیا کہ وہیں مشرکین سے شادی کرنے میں ممانت بھی آ گئی۔ تو ایک طرف اہل کتاب سے شادی کرنے کی اجازت اور ایک طرف مشرکین سے شادی کرنے کی ممانت، ان دو چیزوں کو پلس کر کے جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ اہل کتاب سے شادی ہوگی، مشرک سے نہیں ہوگی۔ اب اگر کوئی بندہ اس سے یہ انفر کرنا چاہے، وہ یہ کہے کہ بھائی مثال کے طور پر اللہ نے ہر قوم کے لیے پیغمبر بھیجے اور کتابیں بھی دیں، اور سناتنی جو ہیں وہ کتاب مانتے بھی ہیں۔ اب عجیب بات تو یہ ہے کہ سناتنی آج کل تو کتاب کو آن ہی نہیں کرتا، وہ کہتا ہے سناتن دھرم کسی کتاب کو مانتی نہیں۔ جب وہ خود کہہ دیتے ہیں تو اہل کتاب کی کیٹیگری سے آٹومیٹکلی نکل گئے۔ مگر اگر کوئی سناتنی کہے کہ میں کتاب کو مانتا ہوں اور شرک بھی نہ کرے، مورتی پوجا کے خلاف ہو اور کتاب کو بھی مانتا ہو، پھر ہم اس بارے میں علماء سے رائے لیں گے کہ آیا ایسا ہوں، جیسے مثال کے طور پہ کوئی آریہ سماجی ہے، ویسے تو میں آریہ سماجیوں کو بھی مشرک کی کیٹیگری میں سمجھتا ہوں، اس پہ بھی کبھی پروگرام کریں گے، مگر اگر کوئی واقعتاً مورتی پوجا نہ کرتا ہو اور کتابوں کو آن کرتا ہو تو ہم علماء سے فتویٰ لیں گے اس بارے میں کہ آیا یہ اہل کتاب کی اس کیٹیگری میں آتے ہیں کہ نہیں جہاں ہم یہود و نصارہ کا حکم لگاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ میں نے آپ کے سامنے ساری صورتحال رکھ دی ہے، مگر تب تک کے لیے ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے۔ میری رائے میں، اگر آپ مجھ سے میری رائے پوچھتے ہیں، میں کوئی مفتی نہیں ہوں، اگر آپ مجھ سے میری رائے پوچھتے ہیں تو ہمیں اہل کتاب کو یہود و نصارہ کے ساتھ ہی خاص کرنا چاہیے۔ یہ میری رائے ہے، میں غلط بھی ہو سکتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے جس بنیاد کے اوپر اجازت دی گئی تھی نا، مائک میں میوٹ کروں گا تھوڑا، ہاں تھینک یو، جس بنیاد کے اوپر اہل کتاب سے شادی کرنے کی اجازت دی گئی تھی نا، اس اجازت کے پیچھے وہ چند تعلیمات تھیں جو تعلیمات قریب کرتی تھیں، وہ سملیرٹیز تھیں، وہ قریب کرتی تھیں اہل کتاب اور مسلمانوں کو۔ وہ جوڑ تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں آیت 64 میں جو کہا ہے نا کہ یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، وہاں بھی کامن ٹرمز کی طرف سب سے پہلے اہل کتاب کو بلایا گیا ہے۔ اس سے بھی آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اہل کتاب کے ساتھ ہمیں ڈیل کرنا زیادہ آسان ہے بنسبت مشرکین کے۔ تو ہم کیسے یہ اجازت دے دیں کہ کوئی مسلمان جو ہے وہ کسی مشرکہ کے ساتھ کر لے؟ اچھا ایک اور بات بتاتا ہوں، حضرت عمر فاروق کے زمانے کے اندر تو یہ جو امام ابن الجوزی نے کتاب لکھی ہے مناقب ابن الخطاب، امام ابن الجوزی جو کہ 5ویں اور 6ٹھی صدی کے بہت بڑے امام ہیں، انہوں نے کتاب لکھی ہے مناقب ابن الخطاب، عمر بن خطاب کے مناقب، موٹی کتاب ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت عمر فاروق نے، اور اس کو شبلی نعمانی نے الفاروق میں بھی ذکر کیا، جس کو اردو پڑھنی ہے وہ الفاروق میں پڑھ سکتا ہے۔ اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت عمر فاروق نے چند کیسز کی وجہ سے اہل کتاب کے ساتھ شادی کرنے کے حکم کو بھی معطل کر دی، سسپینڈ کر دیا تھا۔ سمجھ آیا آپ کو پوائنٹ؟ تو اگر ایسے ایشوز سوسائٹی میں آ جائیں کہ اگر کسی مسلمان کو اہل کتاب لڑکی کے ساتھ شادی کرنے سے فائدے کی بجائے نقصانات زیادہ ہوں گے کمیونٹی وائز، سوشلی، اس کو نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ واجب نہیں ہے، آپشنل ہے، مینڈیٹری نہیں۔
बेहतर फिर भी मोमिन ही होगी औरत, बजाय इसके कि अहले किताब से की जाए। और खासकर आजकल के हालात के, जबकि कितनी मोमिन लड़कियां और मोमिन लड़के कवारे बैठे हुए हैं मुझ समेत, तो मेरे पे भी तो तरस खाए ना जी। अच्छा खैर, बात ये है एडम सीकर को बैन हो तो मैं सोच सकता हूँ। खैर बैक टू द सब्जेक्ट। अच्छा अब ये है कि अपना एक तो ये आपने चीज समझनी है, ठीक है, कि अहले किताब से शादी करने के हवाले से भी हजरत उमर फारूक ने इस हुक्म को सस्पेंड कर दिया था। उसकी वजह यह है कि नुकसानात बढ़ गए थे। और हुआ ये, मैं उसकी मिसाल आपको देता हूं। एक जवान लड़का था हजरत उमर फारूक के जमाने में, उसने एक ईसाई लड़की से शादी कर ली जो रोमन से होती हुई यहां पर पहुंची थी, शाम के बॉर्डर या शाम के एरिया के करीब। तो उस लड़के ने जब ईसाई लड़की के साथ शादी की तो केस ये बना कि उस ईसाई लड़की ने बच्चे किए उस मुसलमान लड़के से। अब आप जरा देखिएगा उस वक्त के हालात हैं और आज के हालात, जरा सिमिलैरिटी चेक कीजिएगा। एक लड़की ईसाई लड़की आती है मुसलमान की स्टेट में हजरत उमर फारूक के जमाने में, एक मुसलमान नौजवान से शादी करती है, उससे 2-3 बच्चे होते हैं, बच्चे लेके भाग जाती है और बच्चे लेके भाग कर क्रिश्चियन स्टेट के अंदर चली जाती है। वो लड़का इतना परेशान होता है कि मेरे बच्चों को लेके भाग गई है। वो बच्चा अपने बच्चों की खातिर पीछे जाता है उस लड़की के पास, उसकी तरले और मिन्नतें करता है कि मेरे तुमसे इतने प्यारे बच्चे हैं, तुम मुझे छोड़कर जा रही हो। वो कहती है बच्चे नहीं तुम्हें दूंगी, तुम इस्लाम छोड़ दो। और वो यंग लड़का होता है, वो इस्लाम छोड़ के क्रिश्चियन हो जाता है, मुर्तद हो जाता है। ये वाकया है तारीख में हजरत उमर फारूक के जमाने में। जब इस तरह के वाकयात होने लगे कि अहले किताब से शादी की इजाजत देना और इजाजत होना फायदे की बजाय ज्यादा नुकसान करने लगा, तो चूंकि ये ऑप्शनल मामला था, हजरत उमर फारूक ने इस हुक्म को सस्पेंड कर दिया। आपने कहा ऐसा नहीं होगा। एक और वाकया आपको बताता हूं। जो रजम की सजा नौजवान को मिलती है वो मिलती है 100 कोड़े, अपना रजम की सजा कह रहा हूं, जना की हद, वो मिलती है 100 कोड़े और 1 साल की जलावतनी। हजरत उमर फारूक ने इसको भी सस्पेंड कर दिया था। और उसके पीछे भी वजह यह थी कि एक नौजवान लड़के को जब आपने 1 साल की जलावतनी दी, वो लड़का वहां जाकर मुर्तद हो गया, क्योंकि इस्लामिक कम्युनिटी से निकाल के उसको बाहर भेजा, वो मुर्तद हो गया। तो आपने इस हालात को देखते हुए अमेंडमेंट की, जिसको आप कहते हैं कि इज्तिहाद किया और चीजों को बेहतर बनाने के लिए मामलात किए। ये आपको वाकयात मिल जाएंगे मनाकिब उमर खिताब के अंदर भी और अल फारूक के अंदर। मुझे नहीं पता ये वाकया जो मैं भी बयान किया ये वाकया है कि नहीं। इस तरह के वाकयात आपको इज्तिहाद के मसाइल के ऊपर मिल जाएंगे। एक थीसिस है पीएचडी का, इज्तिहाद की शरीयत में इज्तिहाद की शरी हैसियत, ठीक है, या इज्तिहाद पर इज्तिहादी नोट, इस तरह करके आपको पीडीएफ में एक पीएचडी का थीसिस मिल जाएगा। उसमें पुराने मसादिर से, क्योंकि थीसिस मैंने काफी साल पहले पढ़ा था पीएचडी का, तो उस वक्त उसमें ये वाकयात आपको काफी बड़ी तादाद के अंदर मिल जाएंगे। एक तकरीर मैंने अक्सर रिकमेंड की थी, ला के इख्तलाफ से ही, मगर डॉक्टर प्रोफेसर ताहरुल कादरी साहब का एक लेक्चर है, तगय्युरुल अहकाम बितगय्युरिज़ ज़मानी वल मकान, तगय्युरुल अहकाम बितगय्युरिज़ ज़मानी वल मकान, अहकामात का तब्दील होना टाइम और जगह के बदलने के साथ। तो ऐसी सूरत में इज्तिहाद भी चल सकता है और मामला भी दूसरी तरफ जा सकते हैं, उनको लेकर चल सकते हैं। ये लेक्चर जरूर सुनिएगा, यूट्यूब के ऊपर पड़ा हुआ है। जिन लोगों को उर्दू नहीं आती, इंग्लिश सबटाइटल के साथ भी उनको मिल जाएगा। खैर बाल वापस आते हैं। तो अहले किताब मेरी राय के अंदर, मैं अपनी दे रहा हूँ, कमजोर हो सकती है। शादी ब्याह के मामले के अंदर हम इब्तदाई तौर पर उन्हीं लोगों को मानेंगे जो यहूदो नसारा हैं, ठीक है, उन्हीं को मानेंगे। बाकी आप किसी जनमन मुफ्ती से जरूर पूछिएगा। जी जी भाई साहब, बहुत शुक्रिया। और वो अभी ईसाई लोग भी वो बुत पूजा करने लगे हैं, तो वो भी अभी जी 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 मतलब काउंट नहीं होगा उसमें भी। हाँ, उसमें भी ये चीज याद रखनी है। मैंने इसीलिए आपको कहा मुशरिक असल चीज है। मैंने इसीलिए आपको 2 चीजें सामने रखी, अहले किताब से शादी और मुशरिक से शादी की ममानत, ठीक है। इन 2 चीजों को मिला के इज इक्वल टू फार्मूला सामने आएगा। यानी किसी ऐसे अहले किताब से भी शादी नहीं हो सकती जो मुशरिका हो, ठीक है ना। जी आमिर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको जज़ा खैर दे। अल्लाह हाफिज। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। बाज लोग हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ भी मंसूब करते हैं कुछ चीज़, मुझे उसकी अथेंटिसिटी का नहीं पता, कि उन्होंने एक अहले किताब लड़की से शादी की थी। हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक खुलफाए राशिदीन के अंदर शामिल नहीं होते।
لہذا اگر کسی مسلمان کے ذہن میں، کیونکہ میری ایک دفعہ بات ہو رہی تھی تو اس پہ بات ہوئی تھی آف دی ریکارڈ، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلفائے راشدین کی